मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती एमडी यूसुफ कासमी धारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। मोहतरम सामीन कराम, गुज़िश्ता सूरतुल कौसर के ख़ुलासे और मज़ामीन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू का पहला हिस्सा बयान किया गया, जिसमें सूरतुल कौसर के नाजिल होने की वजह और जो सबब थे उनका मुज़ाकरा किया गया और अल्लाह की तरफ से जो नेमत का वादा इस सूरत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, उस कौसर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू चल रही थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में मैदान हशर में जो अल्लाह एक नेमत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर की शक्ल में नसीब फरमाएंगे, उस नेमत का तज़किरा इस सूरत में बयान फरमाया है। तो जैसा कि हमने सुना, यहाँ पर जो लफ्ज़ कौसर है उसके मानी के बारे में दो रिवायतें तकरीबन हमें मिलती हैं। उसके अलावा उलमा ने इसके तर्जमे के ज़रिए से भी इस लफ्ज़ की तशरीह फरमाई है। एक रिवायत तो ये कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कौसर वो हौज़े कौसर है और बेहतरीन और ख़ूबसूरत हौज़ है और अनगिनत प्याले उसमें रखे हुए हैं। तो ये ऐसा पानी है जिसके पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। तो उस हदीस में जो गुज़िश्ता भी हमने सुना था कि उसमें फरमाया कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है। एक दूसरी हदीस है जिसमें बयान किया गया कि कौसर से मुराद नहर है जो जन्नत में जारी है। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। तो अब दो हदीसें हो गई। एक हदीस में तो जारी नहर को कौसर कहा गया, दूसरी हदीस में हौज़ को कौसर कहा गया। तो उलमा ने फरमाया कि इन दोनों हदीसों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है और कोई उलझन नहीं है, बल्कि ये दोनों हदीसें अपनी अपनी जगह सही हैं। उसकी तशरीह उलमा ने यूँ बयान फरमाई है कि जन्नत में नहर है जिसका नाम कौसर है और वो नहर का पानी जारी है और उसी नहर से पानी होते हुए, गुजरते हुए, जारी होते हुए, बहते हुए वो हौज़े कौसर में आकर गिरता है। तो जन्नत में जो नहर है उसी का पानी बहते हुए हौज़े कौसर में जमा होता है। तो लिहाजा जो एक हदीस में कौसर को नहर कहा गया, दूसरी हदीस में हौज़ कहा गया, तो दोनों में कोई इख्तिलाफ की बात नहीं है। उसी नहरे कौसर का पानी बहते हुए हौज़े कौसर में जमा होता है। लिहाजा उस हौज़ को भी कौसर कहा जाएगा और उस नहर को भी नहरे कौसर कहा जा सकता है। लिहाजा ये दो हदीसें हैं, तो दोनों में कोई इख्तिलाफ की बात नहीं है। तो इन दोनों हदीसों की रोशनी से ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह नसीब फरमाएंगे और उस पानी के ज़रिए से अल्लाह लोगों के प्यास को ख़त्म फरमाएंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हौज़े कौसर का या नहरे कौसर का पानी पिएगा दोबारा कभी उसे प्यास नहीं लगेगी। तो यहाँ पर एक बात हम समझते हुए चलें कि जो हौज़े कौसर से पानी पिएगा दोबारा कभी उसे प्यास नहीं लगेगी। तो इसका क्या मतलब है? इसलिए कि अगर उसे आइंदा कभी प्यास नहीं लगेगी, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जन्नत में जो दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें बह रही हैं और साफ और शफाफ मीठे पानी की नदियां, नहरें बह रही हैं, आखिर उनका क्या इस्तेमाल होगा?
جب حوض کوثر سے پانی کی خواہش ختم ہو جائے گی، پانی کی طلب اور شوق ختم ہو جائے گا، تو وہ جو جنت میں پانی ہے اور وہاں پر دودھ کی شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، تو ان کا جنتی کیا استعمال کرے گا؟ تو ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا حوض کوثر کا جو پانی ہے اس کے پینے کے بعد شدت کی پیاس نہیں لگے گی، ایسی پیاس نہیں لگے گی جس سے گلا سوکھ جائے، حلق میں کانٹے پڑ جائیں اور جان کنی کا عالم ہو، جیسا کہ میدان حشر کے حالات کو بیان کیا گیا کہ آسمان سر پر ہوگا، زمین کی گرمی برداشت نہیں ہوگی اور آدمی اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں شرابور ہوگا، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حلق سوکھنے لگے گا، کانٹے پڑیں گے۔ تو فرمایا کہ ایسی شدت کی تیز پیاس نہیں لگے گی اس آدمی کو جو حوض کوثر کا پانی پیے، اسے شدت کی پیاس اور پانی کا تقاضا محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن جب جنت میں چلا جائے گا تو وہاں کی جو نہریں ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھائے گا اور انہیں پیے گا اور ان کی لذت کو اور حلاوت کو اور مٹھاس کو بھی محسوس کرے گا۔ یعنی حوض کوثر میں پانی پینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آئندہ کبھی اسے پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی یا پانی کی پیاس نہیں لگے گی، بلکہ پانی کی اتنی شدت نہیں ہوگی کہ آدمی پریشان ہو جائے۔ اللہ اسے جنت میں داخل ہونے تک اس کی پیاس کو اللہ ختم فرمائیں گے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت کے جو مشروبات ہیں اور جو شہد وغیرہ کی نہریں ہیں ان سے وہ لطف اندوز ہوگا اور ان کی مٹھاس اور حلاوت کو بھی حاصل کرے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ کوثر کے ایک معنی جنت کے نہر کے ہیں، کوثر کے دوسرے معنی حوض کوثر کے ہیں۔ تو یہ دو معنی تو کوثر کے حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور معنی ہے لفظ کوثر کے، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر نصیب فرمایا، کوثر ہم نے عطا کیا۔ تو کوثر کے تیسرے معنی، دو معنی تو ابھی احادیث کی روشنی سے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ تیسرا معنی ہے خیر کثیر کا۔ کوثر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، عربی زبان میں اس میں تفضیل کہتے ہیں، کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے اس میں تفضیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ کرم ہے، کرم کرنا، رحم کرنا، تو یہ لفظ ہے، لیکن اکرم بہت زیادہ کرم کرنے والا، ارحم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اسی طرح سجدہ ہے تو اسجد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ تو یہ اس میں تفضیل جو آتا ہے وہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، بہت زیادہ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر کوثر کے معنی علماء نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں بہت زیادہ خیر نصیب فرمایا، بہت زیادہ بھلائی نصیب فرمائی۔ تو کوثر کے معنی علماء نے بہت زیادہ بھلائی، خیر کثیر، اس کا معنی بیان فرمایا ہے۔ اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اس کی تاکید ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم فقہ القرآن، علمہ القرآن، الگ الگ الفاظ ملتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور نے دعا کی تھی، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن سمجھا دے، قرآن کا علم نصیب فرما۔ تو حضور کی دعا پر جن صحابی کو قرآن کی سمجھ ملی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اسی وجہ سے انہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کوثر کے معنی الخیر الکثیر، بہت زیادہ
خیر کے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بہت بھلائی، بہت زیادہ خیر نصیب فرمایا۔ تو خیر کیا ہے؟ تو اس میں ایک حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، نہر کوثر بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ خیر کثیر میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، تو اس میں حوض کوثر بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، خیر ہے، نہر کوثر بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری بھلائیاں اور نعمتیں ہیں جو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، تو وہ تمام چیزیں خیر کثیر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ وہ کون سی خوبیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، نعمتیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہیں؟ تو علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں، بہت زیادہ جو ہے تعداد میں جمع فرمایا ہے کہ حضور کے کمالات کیا ہیں اور آپ کو کون سی نعمتیں ہیں جو ملی ہیں، دنیاوی نعمتیں کون سی ہیں، اخروی نعمتیں کون سی ہیں، تو معجزات کون سے ہیں، ان سب کو علماء نے مستقل جو ہے جمع فرمایا ہے۔ تو اسی میں سے بعض چیزیں علماء بیان فرماتے ہیں۔ خیر کثیر، بڑی بھلائی، بہت بڑی بھلائی جو اللہ نے دی ہے، اس میں ایک چیز نبوت ہے۔ حضور کو جو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے حضور کو نصیب فرمائی۔ اسی طرح فرمایا قرآن جو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو قرآن خیر کثیر کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح فرمایا دین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، وہ بھی ایک خیر کثیر ہی میں شامل ہے۔ تو گویا کہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں، خصوصی کمالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں، وہ تمام چیزیں خیر کثیر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو بہت ساری نعمتیں ہیں، قرآن ہے، نبوت ہے، اسلام ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہیں۔ یہ سب نعمتیں کیا ہیں؟ خیر کثیر میں شامل ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر نصیب فرمایا، چاہے وہ حوض کوثر کی شکل میں ہو، چاہے وہ نہر کوثر کی شکل میں ہو، چاہے وہ نبوت یا قرآن یا دین اسلام یا کسی اور شکل میں ہو۔ تو اللہ نے یہاں پر اس نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ یہاں پر اللہ نے ان نعمتوں کا جو تذکرہ فرمایا ہے، یہ یہاں نہیں ہے، یہ سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے۔ 30ویں پارے میں تقریباً ہم دیکھیں سورہ ضحیٰ سے، والضحیٰ سے لے کر یہاں تک سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر تک، تقریباً ہر صورت میں اللہ نے حضور کی خوبیوں کو اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ حضور کا تذکرہ اللہ نے بلند فرما دیا، یہ بھی خیر کثیر میں ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہ حضور کے سینے کو دین اسلام کے لیے اور اس نبوت کی ذمہ داری کے لیے کھول دیا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ بھی ایک خیر کثیر میں شامل ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس میں اللہ نے کہا کہ اللہ آئندہ انشاءاللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو اللہ، آپ کے رب آپ کو راضی کر دیں گے۔ اللہ نے حضور کو فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے محمد، اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ دے کر آپ کو خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ تو یہ سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ضحیٰ ہے، علم نشرح ہے، اور اس کے بعد میں جو مستقل جو ہے یہاں تک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ان کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ نعمتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں، علماء فرماتے ہیں اس میں بھی 2 قسم کی نعمتیں ہیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں ملی ہیں، وہ 2 قسم کی نعمتیں ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ دنیاوی نعمتیں، دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ فرمایا کہ جیسے
سورہ ضحیٰ میں اور دیگر صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یتیم تھے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ جو ہے حق کے متلاشی تھے، آپ کو حق کی طرف رہبری فرمائی، ہدایت دیا گیا، اور آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا گیا، آپ کی تربیت کا نظام بنایا گیا۔ تو بہت ساری نعمتیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں اللہ نے نصیب فرمائی ہیں، اور ایسی نعمتیں نصیب فرمائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں دی گئی ہیں۔ ایسی بے شمار نعمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دی گئی ہیں، لیکن یہاں جو اس صورت میں خصوصی طور پر تذکرہ ہے وہ آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ یعنی جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں دیں، آخرت میں بھی اللہ بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ اس میں سے ایک نعمت حوض کوثر ہے، ایک نعمت مقام محمود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مقام محمود نصیب فرمائیں گے، یہ آخرت میں اللہ بڑی نعمت حضور کو نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک نعمت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من اقرع باب الجنہ، کہ میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلانے والا میں ہوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ نعمت دیں گے کہ آپ سے پہلے تقریباً 1,24,000 سے زیادہ انبیاء، نبی، رسول دنیا میں آئے، لیکن سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھلائیں گے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلائیں گے۔ تو یہ حضور کی ایک نعمت ہے جو آخرت میں ملے گی، حضور نے اس کا تذکرہ فرمایا انا اول من اقرع باب الجنہ، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میرے ہی لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا انا اول شافعین و اول مشفعین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ سب سے پہلے میری امت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ میرے سے پہلے کسی نبی اور رسول کو اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے کسی کی سفارش کر سکے، لہذا سب سے پہلے اللہ کے بندوں کے بارے میں، میری امت کے بارے میں میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ تو سب سے پہلے سفارشی میں ہوں گا، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، آگے حضور نے فرمایا اس سفارش کرنے کے بعد سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ میری ہی سفارش سب سے پہلے اللہ قبول فرمائیں گے، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی اور رسول کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش کرنے والے بھی سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے جس کی سفارش کو قبولیت کے مقام سے اللہ سرفراز فرمائیں گے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسانیت، تمام انبیاء اور رسول جب خاموش ہو جائیں گے، اللہ کے غضب کی وجہ سے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت میں نفسی نفسی کے عالم میں سب سے پہلے پوری انسانیت کی طرف سے جو اللہ سے بات کروں گا وہ میں بات کروں گا۔ انا خطیبہم، میں تمام انسانیت کی طرف سے خطیب ہوں گا، بات کروں گا اللہ سے، جبکہ تمام انسان خاموش ہوں گے۔ تو یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نعمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ حضور کو اتنا دیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے حبیب کو راضی کر دوں گا۔
کہ اللہ اپنے حبیب کو اتنا دیں گے کہ اللہ فرما رہے میں اپنے حبیب کو راضی کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ آیت پوری قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ ارجا آیتن فی کتاب اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پورے قرآن میں سب سے زیادہ اگر اللہ کی مغفرت کا، رحمت کا اور امید دلانے والی سب سے بڑی کوئی آیت ہے تو وہ یہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں میرے حبیب کو آخرت میں اتنا دوں گا کہ میں اپنے حبیب کو راضی کروں گا۔ تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اس میں امید کیسے معلوم ہوتی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے کہا میں اپنے رسول کو خوش کروں گا، اور حضرت علی کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں نہیں جائے گا حضور خوش نہیں ہوں گے، حضور راضی نہیں ہوں گے، حضور اپنا کسی بھی امتی کو جہنم میں دیکھ کر راضی نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا حضور کا راضی ہونا اس بات پر جو ہے دار و مدار ہے کہ تمام امتی حضور کے جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں، اور اللہ کہتے ہیں میں اپنے رسول کو راضی کر کے رہوں گا، یعنی ہمارا اور آپ کا مسئلہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے حل کرائیں گے۔ تو اس میں ایک امید ہے کہ حضور اس سے پہلے اس سے کم میں راضی نہیں ہو سکتے کہ جو ہے ان کا کوئی امتی جہنم میں باقی رہے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، جس میں بہت ساری دنیاوی نعمتیں ہیں، بہت ساری اخروی نعمتیں ہیں۔ یہ تمام نعمتیں خیر کثیر میں شامل ہیں۔ تو اب اس جو ہے تفصیل کا جو تقریباً 2 حصوں میں ہم نے سنا، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا، یعنی نہر کوثر بھی ہو سکتا ہے، حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں جو آخرت میں اللہ آپ کو دیں گے، جن کا بھی مختصر تذکرہ کیا گیا، یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو نصیب فرمائی ہیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے سورت الکوثر، یہ نازل ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ یہ سورت بھی گویا کہ ایک معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بڑے بڑے اجر کے وعدے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ان شانئک ھو الابتر، کہ تمہارا دشمن خود جو ہے وہ جو ہے ان باتوں میں مبتلا ہو جائے گا اور وہ ہلاک ہوگا، ذلیل ہوگا۔ اللہ حضور کے دشمن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ کا دشمن ایسا ہوگا کہ آئندہ اس کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے علماء نے فرمایا کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، اگر اس وقت میں دیکھا جائے تو حضور بہت ہی کمزوری کی حالت میں تھے، مسلمان بہت تھوڑے تھے، چھپ چھپ کر دار ارقم میں جمع ہو کر وہاں دین کی باتوں کو سیکھا کرتے تھے۔ تو جبکہ مسلمان تھوڑے ہیں، اسلام کمزور ہے، مسلمانوں کی طاقت نہیں ہے، اور پورے مکے والوں کا جو ہے تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، مکے والوں کی جو ہے عظمت پورے عرب میں، پوری دنیا میں لوگ مانتے ہیں، تو ایسے زمانے میں یہ کہنا کہ یہ جو چند مسلمان ہیں اللہ انہیں قوت دیں گے اور اتنی بڑی طاقت والے مکے والوں کو اللہ ذلیل کریں گے، یہ لوگوں کو سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ گویا کہ ایک معجزہ تھا، اللہ نے پیشین گوئی نصیب فرمائی
کہ آئندہ یہی چند لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں اللہ انہیں دنیا بھر میں عزت نصیب فرمائیں گے، اور آج جو بڑی طاقتور سمجھتے ہیں مکے والے، آئندہ یہ مکے والے پوری دنیا والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے، مجبور ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو قبول کرنے پر۔ تو آئندہ تو یہ ہوگا، اور آج کے زمانے میں ہم نے یہ دیکھا بھی ہے، لیکن اس زمانے میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں معاملہ بالکل الٹا تھا، مسلمان کمزور، مکے والے طاقتور تھے۔ تو اس وقت ان آیتوں کا نازل ہونا گویا کہ ایک پیشین گوئی تھی، ایک معجزہ تھا۔ تو علماء نے اس صورت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اب انشاءاللہ آئندہ قرآن کی اس صورت کی آیتوں کو پڑھ کر اس کے مضامین کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر نصیب فرمایا۔ تو اس میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ انا کا لفظ ہے۔ انا اصل میں اس میں لفظ انا ایک جو عربی زبان میں تاکید کے لیے، یقین کے لیے، کسی بات کی جو ہے مضبوطی اور ٹھوس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، بے شک کے معنی میں آتا ہے، تو وہ لفظ انا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے نا کا ضمیر جو ہے جڑی ہوئی ہے، تو اس کا معنی ہوا بے شک ہم نے۔ تو اس میں جو نا کی ضمیر ہے انا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ جمع کی ہے، پلورل کی ہے، سنگولر کی نہیں ہے۔ تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوا بے شک ہم نے دیا، بے شک ہم نے دیا آپ کو۔ تو ہم نے یہاں پر جمع کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، تو یہ ہونا چاہیے تھا انی اعطیتکا، بے شک میں نے تمہیں دیا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ انی اعطیتکا، کیا ہے میرے حبیب، بے شک میں نے آپ کو دیا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ انا اعطینا، کیا ہے میرے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو دیا۔ تو جمع کا لفظ استعمال ہوا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ جمع کا لفظ یہاں پر اور اس کے علاوہ قرآن میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ یہ جمع کا مطلب یہ نہیں کہ کئی لوگ ہیں، بلکہ یہ جمع عظمت کے لیے، تعظیم کے لیے، بڑائی کے لیے آتی ہے، اسے جمع تعظیم کہتے ہیں۔ تو دینے والے اللہ اکیلے ہیں، لیکن جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کو بتلانے کے لیے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تو وہاں بھی انا میں جو ہے جمع کا لفظ ہے، نحنو میں جمع کا لفظ ہے، فرمایا کہ پھر دوبارہ انا میں جو ہے جمع کا لفظ ہے۔ تو وہاں جو جمع کا لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کئی لوگ ہیں، اللہ اکیلے ہیں، خدا ایک ہے، الہکم الہ واحد، ہمارا معبود اور خدا اور پالنہار اور رب ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لفظ ہم استعمال ہوتا ہے، یہ بڑائی کے لیے ہوتا ہے، عظمت کے لیے، کبریائی کے لیے ہوتا ہے۔ جیسا کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں بادشاہ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میں نے کہا، میں نے کیا، نہیں، وہ کہتے ہم نے کیا۔ تو بڑے بڑے پرائم منسٹر ہوں، چیف منسٹرز ہوں، پریسیڈنٹ ہو، بادشاہ ہو، وہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ہم نے کہا، ہم نے کیا۔ تو مطلب یہ کہ وہ کئی لوگ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی بڑائی کو اس میں
دکھانا ہوتا ہے، بڑائی کا اظہار ہوتا ہے لفظ ہم کے ذریعے سے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں بھی اور اس کے علاوہ قرآن میں بہت ساری جگہ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اور کہا ہم نے دیا، تو وہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کے لیے لفظ استعمال کیا۔ اچھا، بعض علماء ایک اور جو ہے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ انا کا مطلب جمع جو پلورل جو استعمال ہوا ہم نے دیا، تو اس کی وجہ علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ دینے والے تو اللہ ہی ہیں۔ مثال کے طور پر حوض کوثر کو لے لیں کہ اللہ نے فرمایا حوض کوثر ہم نے دیا، تو دینے والے تو اصل اللہ ہیں، لیکن بنانے والے بہت سارے فرشتے ہیں، اس میں پانی ڈالنے والے بہت سارے فرشتے ہیں، اس کی زیب و زینت کا انتظام کرنے والے بہت سارے فرشتے ہیں، اس کے اوپر پیالوں کا جو ہے نظام کرنے والے بہت سارے فرشتے ہیں، نہر کے پانی کو وہاں جاری کرانے کے پیچھے بہت سارے فرشتے ہیں۔ تو گویا کہ ان تمام فرشتوں کو بھی اللہ نے شامل کر لیا، ہم نے دیا، دینے والے حقیقت میں اللہ ہیں، لیکن یہ جو جمع کے صیغے میں یہ سب فرشتے بھی اللہ نے استعمال فرمائے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں لیکن صحیح بات وہی ہے جو شروع میں بیان کی گئی کہ یہاں پر جمع میں فرشتے یا دوسرا کوئی شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، جیسا دنیا میں بھی بہت سارے بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو انا کہ بے شک ہم نے، اعطینا کا ہم نے آپ کو دیا، ہم نے آپ کو دیا، اس میں اعطینا کا ہے، اس میں عربی میں دو لفظ آتے ہیں ایک ہی طرح کے، اور دونوں کے معنی بھی تقریباً ایک ہیں۔ جیسے اس سے پہلے بھی سورہ ارایت الذی میں بھی ہم نے سنا کہ عربی میں ایک جیسے جب الفاظ ہوتے ہیں تو معنی بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ اعطینا جو ہے اسی طرح ایک لفظ ہے آتینا، جس میں تا ہے، اس میں تو ہے، اس میں جو ہے تو کا لفظ ہے، لیکن وہاں جو ہے آتینا میں تا کا لفظ ہے، تا کا کلمہ ہے۔ تو اعطینا اور آتینا دو قریب قریب لفظ ہیں، دونوں کے معنی ایک جیسے۔ اعطینا کے معنی ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، یہ معنی ہے، اور جو دوسرا لفظ ہے آتینا اس کے معنی بھی ہے ہم نے دیا، دینا، اس کے معنی بھی دینا، اس کے معنی میں دینا، لیکن یہاں پر تا کا ذریعے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ انا آتینا پڑھتے ہیں، تا سے پڑھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ حروف کی تبدیلی میں شمار ہو جائے گا۔ تو یہاں پر تو ہے، اس کے معنی دینے کے ہیں، اور وہاں بہت سارے لوگ جو آتینا پڑھتے ہیں اس کے معنی بھی دینے کے آتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ الفاظ میں جیسے تھوڑا فرق ہوتا ہے، عربی زبان میں معنی میں بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ جو اور ایک لفظ آتینا استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہے دینے کے، دینا، چاہے اس کے بدلے میں کچھ ملے نہ ملے، ملا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں میں نے مزدوری دی، ہم نے لیبر سے کام کرایا، مزدور سے کام کرایا، مزدوری دے دی، تو ہم نے کہا مزدوری دی، تو مزدوری جو ہم نے دی ہے اس کے پیچھے ایک بدلہ ہے، اس کی محنت ہے، اس کے محنت کے بدلے میں ہم نے اسے مزدوری دی ہے۔ اسی طرح ہم نے کسی کو تنخواہ دے دی، کسی کو سیلری دے دی، تنخواہ دی، تو ہم نے تنخواہ تو دی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بدلہ ہے، اس کی محنت ہے، اس کے بدلے میں ہم نے دیا ہے۔ تو آتینا جو لفظ دوسری جگہ آتا ہے اس میں مطلب یہ ہوگا کسی بدلے کے ساتھ دینا، لیکن یہاں جو اس صورت میں اعطینا تو کے ساتھ ہے، اعطینا ہم نے دیا، عطا کیا، تو یہاں پر مطلب یہ ہے بغیر بدلے کے دینا۔ عطا کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عطیہ، ہم کہتے ہیں عطیہ، مدرسے کو، مسجدوں کو عطیہ دیتے ہیں، تو عطیہ کے معنی کیا ہے؟ بدلے کی امید ہم نہیں رکھتے ہیں، تو عطیہ کہتے ہیں دینا جس سے کوئی بدلہ ریلیٹڈ نہ ہو، بدلہ متعلق نہ ہو، بغیر بدلے کے دینا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ نے حضور کو حوض کوثر دیا تو بغیر بدلے کے دیا، تو یہاں پر لفظ اعطا تو کے ساتھ آیا ہے۔ تو یہ معمولی فرق ہے آتینا اور اعطینا میں۔
کہ یہاں پر جو اللہ نے عطا کا لفظ استعمال فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بغیر بدلے کے یہ نعمت نصیب فرمائی ہے، اس لیے کہ بدلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ جنت و جہنم کا مسئلہ ہے وہ اللہ کے فضل پر جو ہے دار و مدار ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بیان فرمایا ہے لا يدخل الجنت احد الا بفضلہ، کہ کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے فضل سے، صرف اور صرف اللہ کے فضل سے کوئی انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اپنی عبادت وغیرہ کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا بِعَدْلِهِ، اور کوئی انسان جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے عدل اور انصاف کی وجہ سے، یعنی کوئی آدمی اپنے جو ہے نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے بچ نہیں سکتا، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا نہیں سکتا، اگر اللہ انصاف کریں گے تو وہ بندہ جہنم میں جائے گا، اگر اللہ فضل کریں گے تو وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ تو جو نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ فضل کے ذریعے ملتی ہے، بدلے کے ذریعے نہیں ملتی۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ تو یہاں جو لفظ اعطا ہے وہ بغیر بدلے کے محض اللہ کا فضل یہاں پر شمار ہے۔ تو یہ جو ہے اس آیت میں اللہ نے فرمایا، اور آگے کا مضمون مختصر ہے، زیادہ تفصیل نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں باقی اگلی 2 آیتوں کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو ان مضمونوں کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اللہ اس صورت میں اور ان جیسی صورتوں میں بیان فرماتے ہیں، اللہ ہمیں بھی حضور کی عظمت کو دل میں بٹھانے کی اور آپ کے اتباع اور اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔